अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त का दिन आया और गुजर भी गया, मगर पीटीआई अपने बानी चेयरमैन की कॉल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने में मुकम्मल नाकाम रही। बानी चेयरमैन ने अपनी पार्टी को हुक्म दिया था कि उनकी रिहाई के लिए ऐसी तहरीक का आगाज किया जाए जिसका नुक्ता अरूज 5 अगस्त को हो। मगर 4 अगस्त की रात तक तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को मालूम नहीं था कि आखिर करना क्या है और जाना कहाँ है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के अवाम ने पीटीआई की इस एहतजाजी कॉल को बिल्कुल मुस्तरद किया और लाहौर जैसा मसरूफ शहर पूरा दिन मामूल के मुताबिक रवा दवा रहा। ऐवान अदल के पास चंद वकला जरूर इकट्ठे हुए, मगर आसपास की शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलती रही। इस एहतजाज में पीटीआई के पास रेहाना डार की अफसोसनाक गिरफ्तारी के मनाजिर दिखाने के सिवा और कुछ भी नहीं है। रेहाना डार जैसी बुजुर्ग खातून को गिरफ्तार किया जाना इंतहाई नामुनासिब था। साफ लग रहा था जैसे कोई हमदर्द, जी हां, कोई हमदर्द पीटीआई के मुकम्मल फ्लॉप शो में जान डालना चाहता था। पंजाब और सिंध के अवाम ने तो बानी पीटीआई की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद किया, मगर हैरान कुन तौर पर पंजाब और सिंध से ताल्लुक रखने वाले एमपीए और एमएनएज सारा दिन गायब रहे। कहीं कोई रुकन असेंबली मुतासिर कुन एहतजाज रिकॉर्ड करवाता नजर नहीं आया। पीटीआई ने अपने इस फ्लॉप शो की सारी जिम्मेदारी एक बार फिर हुकूमत और पुलिस पर डाल दी है, और वही घिसा पिटा राग अलापा जा रहा है कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी तो वो इनकलाब कैसे लाएंगे। जी हाँ, एक बार फिर ढंडोरा पीटा जा रहा है कि पुलिस ने पीटीआई के कारकुनों के घरों पर छापे मारे और दर्जनों कारकुन गिरफ्तार किए। अगर यह मौकफ मान भी लिया जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, यही इस मुल्क की तारीख है, हमेशा से यही होता आया है। मगर यह भी सच है कि हमेशा ऐसे माहौल में ही तहरीकें जन्म लेती रही हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में अगर ये बहाना मान भी लिया जाए कि छापों और गिरफ्तारियों के खौफ से पीटीआई एहतजाज रिकॉर्ड कराने में नाकाम रही, तो भाई खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ? वहां तो पीटीआई की अपनी हुकूमत है, अपना वजीर आला है, अपनी पुलिस है, वहां तो कोई छापे नहीं मारे गए, किसी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहां तो सूबे का वजीर आला अपनी सरपरस्ती में एहतजाज करवा रहा था, वहां अवाम ने निकलने से इनकार क्यों कर दिया? आजाद जराये के मुताबिक पेशावर में जो सबसे बड़ी रैली थी ना, उसमें 2000 से जायद लोग नहीं थे। उनमें भी आम शहरी से ज्यादा मुकामी ओहदेदार और पार्टी कारकुन शामिल थे। होना तो ये चाहिए था कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा सड़कों पर निकल आता और शाम को सब इकट्ठे होकर एक तारीखी जलसा करते और ताकत के ऐवानों तक एक स्ट्रॉन्ग पैगाम पहुंचाया जाता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग टोलियों की शक्ल में आए और गायब हो गए। अपने लीडर के साथ सबसे बड़ा मजाक तो पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली ने किया, जो पहले तो सारा दिन कौमी असेंबली के इजलास में मसरूफ रहे, फिर अडियाला जेल जाने का ऐलान करके असेंबली से बाहर आए। जब बाहर आने लगे तो किसी ने गेट पर ताला लगा दिया। अपने लीडर को रिहा करवाने वाले अपनी रिहाई की दुहाइयां देते रहे। कोई उनसे पूछे कि भाई अगर अडियाला जेल जाना था तो कौमी असेंबली क्यों आए? दिन रात छापों और गिरफ्तारियों का वाविला करने वालों को इतना भी पता नहीं था कि उन्हें कौमी असेंबली से निकलने में मुश्किल का सामना हो सकता है। यहां यह सवाल भी जरूर उठता है कि क्या पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली इतने ही सादा थे कि वो अडियाला जेल जाने का ऐलान करके कौमी असेंबली आ गए, या फिर वो कभी अडियाला जेल जाना ही नहीं चाहते थे और किसी अपने हमदर्द ने ही असेंबली गेट को ताले लगाकर इनको फेस सेविंग दे दी। ये बात सियासत का कोई अदना सा तालिब इल्म भी जानता होगा। जिन्होंने एहतजाज करना होता है वो चंद दिन पहले से ही रूपोश हो जाते हैं और अपने घरों में सोना तक छोड़ देते हैं। ये कैसे सियासतदान थे जो खुद कौमी असेंबली चले आए? जी हाँ, सवाल तो होगा, सवाल जरूर होगा, और होना भी चाहिए कि हुकूमत ने एक सियासी एक्टिविटी को रियासती ताकत से रोकने की कोशिश क्यों की। मगर सबसे पहले सवाल पीटीआई के उन रहनुमाओं से होना चाहिए कि वो कराची जाने के लिए लाहौर की ट्रेन में सवार क्यों हुए। आज अपने शो में इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, मगर हमेशा की तरह एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा।
ये शहादतें, जवानों की कुर्बानियां, दहशतगर्दों को मिटाने का अज़्म, कोई नई बात नहीं। आज वक्त था कि हम इन सिपाहसालारों को, इन सिपाहियों को, इन अफसरों को, इनको सलाम पेश करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। जनाब स्पीकर, दुश्मनाने वतन को नेस्तो नाबूद करने के लिए अफवाज पाकिस्तान के जरी जवानों की लाजवाल कुर्बानियां कोई आम बात नहीं। We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. जब हिंदुस्तान ने हमारी सरहदी हुदूद पार करने की नापाक जसारत की तो कौम के हर फर्द और हमारे मुहाफिजों ने जुर्रतों और शहादतों की तारीख रकम की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौमी तारीख में शुजाअत और शहादत का उन्वान बन गया। आबरूए वतन पर कुर्बान होने वाले जरी जवानों ने दुनिया को बता दिया कि उनके लिए वतन का दिफा ईमान का हिस्सा है। आज अर्ज़े वतन की सरहदों, शहरों और कस्बों में हिफाजत और दिफा का जो एहसास है वो इन्हीं जांबाजों के दम से है। हमारे शोहदा की फहरिस्तें आज भी हमारे लिए मेडल हैं। इस हाउस ने भी शहादतें दी हैं, आर्म फोर्सेस ने भी दी हैं, पुलिस ने भी दी हैं, हमारे शहरियों ने भी दी हैं और हमारी तो कौम के बच्चों ने भी दी हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी राजा कमरुल इस्लाम साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। वेरी ऑनरेबल अहमद अवैस साहब हमारा साथ देंगे आज की सीधी बात में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करे, वन ऑफ द वेरी डायनामिक पैनलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और लास्ट बट नेवर द लीस्ट शौकत पराचा साहब, मेरे फॉर एवर फेवरेट एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, आज टेलीविजन पर अपना शो करते हैं रूबरू के नाम से, लेकिन आज मेरे रूबरू हैं और मेरे जरिए आप लोग के रूबरू हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब ज्वाइन करने के लिए। पराचा साहब, सबसे पहले हम शो का आगाज आप ही से कर लेते हैं, बिकॉज सवाल बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उसका बहुत आसानी से जवाब दे देंगे। ये जो DGISPR ने बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू के दौरान फील्ड मार्शल के सदर बनने की अफवाहों को मुकम्मल बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि ये जो ये सियासी तज्ज़िये है ना, ये गलत हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। अच्छी बात उन्होंने क्लियर कर दी है, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि मुझे तो बिल्कुल जैसे वो एक सूरज चमकता है ना और एक ब्राइट एक रोशनी होती है और मुझे पता चल जाता है कि भाई अब ऐसा कोई इनका सदर वदर वाला सीन नहीं है। लेकिन सर सवाल ये है कि ये खबर आई कहाँ से, ये खबर उड़ाई किसने, ये कहाँ से ओरिजिनेट की, जिसने एक हलचल तो मचाई है। इस हद तक हलचल मची है कि DGISPR को द इकोनॉमिस्ट को ये बताना पड़ा, विच इज़ वेरी राइटली ही सेड, कि अगर वो ना कहते तो मजीद इसके अंदर चहम गोइयां होती रहती। बहुत शुक्रिया। बड़ी जेन्युइन ये डेवलपमेंट है आज जो क्लैरिफिकेशन आई। और सीधी बात तो ये है कि मैंने कभी इन अफवाहों पे यकीन नहीं किया था, क्योंकि जब ये इम्प्रेशन आया उसके बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने वाज़े तौर पर इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी थी। और आपको मालूम ही है, राना सनाउल्लाह साहब बार बार हमें बताते हैं कि नकवी साहब जो हैं वो कितने ताकतवर हैं, या वो राना साहब कहा करते हैं कि वो कुछ भी बन सकते हैं। तो जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ये क्लैरिफिकेशन की थी तो मुझे तो उस पर भी ट्रस्ट था, बट स्टिल स्पेकुलेशन केप्ट ऑन। इनफैक्ट जो इस वक्त एक सिनर्जी से पाकिस्तान की लीडरशिप आगे बढ़ रही है, तो जो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क हैं या दुश्मन कुव्वतें हैं, अब वो इस चीज को वो भी इनकरेज कर रहे थे कि किसी तरह से ये क्लीवेज पैदा की जाए, फ्रिक्शन पैदा की जाए, क्योंकि मिलिट्री और सिविल लीडरशिप अगर खुदा न खास्ता फिर कोई दरार पड़ती है माजी की तरह, तो दुश्मन समझते हैं कि उनको फायदा होगा। तो ये क्लैरिफिकेशन जो आज की है, या एक मैं तो इसको क्लैरिफिकेशन भी नहीं कहता, बिनेश सीधी बात है, आपके प्रोग्राम का नाम भी है, कि एक वजाहत कर दी गई। क्योंकि जो कंसंट्रेशन फील्ड मार्शल
आसिम मुनीर सैयद ने रखी हुई है, फोकस रखा हुआ है पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से, एक बाकायदा जंग हो चुकी है। और ज्यादा मैं 65, 71 या कारगिल वॉर की बात नहीं कर रहा, यही मई में 4 से लेके 10 तक। और उसके बाद जो इंडिया के अंदर से बयानात आ रहे हैं वो बड़े कंफ्यूजिंग है। डीजीएमओज का राब्ता भी है अपनी जगह पर, लेकिन उधर से फिर कोई बयान आ जाता है जिसकी वजह से अलर्टनेस लेवल पाकिस्तान में हमारी फोर्सेस को रखना पड़ता है। बड़ी अच्छी बात थी मई में तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी वर्कर वो फौज के पीछे खड़े थे, इंक्लूडिंग मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। मुझे याद है बैरिस्टर गौहर खान साहब स्टेटमेंट दे रहे थे, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब स्टेटमेंट दे रहे थे। अगर चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल बात कर रहे हैं तो पार्टी रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन जो एक माहौल है जिसमें अभी भी थ्रेट है, तो फोकस आर्मी चीफ का वो अमेरिका में मुलाकातें करें, वो चाइना में मुलाकातें करें, वो ईरान के आने वाले सदर से मुलाकातें करें। तो जो फोकस है आर्मी का, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का, वो मुल्क के दिफा पे है। लेकिन इस तरह की अफवाहें छोड़ने से कहीं ना कहीं कोई इंप्रेशन, मसलन अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान के हवाले से कोई कह रहा है कि जी वो नहीं रहेंगे और आर्मी चीफ खुद जाकर ऐवान सदर में बैठ जाएंगे, तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज प्रिडोमिनेंट और जिनकी गवर्नमेंट है सिंध में, उनके दिल में कोई ना कोई वहम वसवसा आ सकता है। तो ये बड़ा टाइमली था खत्म जो हो गए ना आज बता बराजा दिया साहब, गया कि नहीं। अब तो तमाम वसवसे भी खत्म हो गए, तमाम चहम गोइयां भी खत्म हो गई। और मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से और आपके एनलाइटेंड एनालिसिस के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी के दिल में, किसी शरारती इंसान के दिल में अगर रत्ती भर भी ये चीज़ है ना कि जी अभी तो सदारत में फील्ड मार्शल साहब आने वाले हैं और ये होने वाला है वो होने वाला है, मैं ये समझती हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद जो इकोनॉमिस्ट को दिया गया है DGISPR की तरफ से और स्पेसिफिकली इस सवाल को एड्रेस किया गया, आई डोंट थिंक सो कि इसके बारे में मजीद और बात होनी चाहिए। मेरे साथ रहिएगा, मैं ज़रा PTI को भी ज़रा शामिल कर लूँ, क्योंकि PTI के साथ तो मेरे ख्याल से पराचे साहब हम दोनों को ये कहना चाहिए दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वैसे भी अहमद अवैस साहब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सेन वॉइस है। अहमद अवैस साहब, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर पॉलिटिक्स, बट मसला ये है कि आज अब बड़े मुश्किल दिन के ऊपर आपने हामी भरी है शो में आने के लिए। इनकी आवाज़ प्लीज़ खोले अहमद अवैस साहब की। तो मुश्किल इसलिए है क्योंकि 5 अगस्त को तो आपका एहतजाज पहुंचना था नुक्ता अरूज पर सर, तो वो अगर आप लोग का नुक्ता अरूज ये है तो नुक्ता ज़वाल क्या होगा? पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में कहीं पर भी आपके कारकुन नहीं निकले, लेकिन MNAs MPs को तो निकलना चाहिए था ना अहमद अवैस साहब। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको आप ही के लोगों ने डिच कर दिया है? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं और तसल्ली से सुनिए। बात यह है कि देखिए, ये बात दुरुस्त है कि जो एहतजाज की जिस तरह कॉल थी वो नजर नहीं आया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि एहतजाज से 2 दिन 3 दिन पहले जिस किस्म की और जिस अंदाज में सजाएं सुनाई गई हैं, 2 साल से उसको पेंडिंग रखा गया और किसी अप्रोप्रिएट मोमेंट के इंतजार में बैठे रहे, और जो ही वो उनके दानिश में एक वो अप्रोप्रिएट मोमेंट आया तो सजाएं सुना के, कुछ को सजाएं सुना दी, कुछ के वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए, टॉप लीडरशिप टोटल सब के सब जो थे। तो इस वजह से अब दूसरी बात जाहिर है कि ऐसी कंडीशन के अंदर एहतजाज में वो शिद्दत वगैरह तो मुमकिन नहीं थी। दूसरी बात यह है कि आपकी जो आपने अभी गुफ्तगू की और जो मुझसे भी सवाल किया, इससे ये मुतरश्शे है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि जी ये तो हुकूमत जीत गई और आप हार गए। देखिए, सवाल ये है कि ये स्कोर विनिंग में ना, एक मिनट बात आई, सुनिए ना जरा। जी। इसको स्कोर विनिंग में लेके ना जाइए। पाकिस्तान को सामने रखिए। पाकिस्तान को अगर एहतजाज है तो ये भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान को ज़हन में रखिएगा कि ये एक ऐसा मुल्क है जो नजरियाती मुमलिकत है और दुनिया के अंदर एक वाहिद तजुर्बा है। पाकिस्तान इज द फर्स्ट आइडियोलॉजिकल स्टेट इन द वर्ल्ड आफ्टर द स्टेट ऑफ मदीना। इसमें कोई फैक्ट नहीं है, मैं डिनायल नहीं है किसी तरह। लिहाजा पाकिस्तान की ये कैफियत जो है, इसको बरकरार रखने के लिए तमाम दुनिया के ममालिक और दूसरी फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान को आइडियोलॉजिकल स्टेट के स्टेटस से नीचे लाना चाहते हैं। टूटा भी मुल्क इसी वजह से, और भी बहुत सारे
باہر کے خطرات ہمارے پہ منڈلاتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی والہانہ محبت پاکستان کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک اسٹرانگ آرم فورسز اپنی غربت کے باوجود اس کے لیے بڑا بجٹ جو ہے الوکیٹ ہوا کہ ہماری آرم فورسز نے وہ توقعات پاکستانی قوم کی پوری کر کے دکھائیں ہر ایسے ایونٹ کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو حقیقت ہے اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا فخر ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ ہمیں اس اسکور وننگ پوزیشن سے بھی باہر نکل جانا چاہیے اور بیٹھ کے تھوڑا سا تدبر سے سوچنا چاہیے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا. بعض حقیقتیں ہیں جن کو آپ جھٹلا لیں، میں جھٹلا لوں، تو اس سے وہ حقیقت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گی. پاکستان میں جس طریقے سے انتخابات ہوئے، پاکستان میں جس طریقے سے آئین کی تذلیل ہوئی ہے، جس طریقے سے عدلیہ کی تذلیل ہو رہی ہے، جس طریقے سے یہ امینڈمنٹس آ گئی ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. رول آف لا ختم ہو گیا. ہمیں کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے کہ جہاں پہ ایک گرینڈ ڈیبیٹ ہو جس میں تمام کو، اور میں کہتا ہوں یہ انیشیٹ ابھی اس کو چاہیے کہ یہ اس کو خود حکومت کی طرف سے انیشیٹ کیا جائے کہ کانسٹیٹیوشن کو بنیاد. طاہر صاحب نے کہا تو ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر کے، مزید فردر ترامیم کو لے کر کے آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، مذاکرات کا ایک راستہ تو انہوں نے آپ کو دکھایا ہے. سو یہ تو کیچ 22 سچویشن ہے. آپ فٹافٹ اس سچویشن کو اویل کریں، اس اپرچونٹی کو، اور اس سے فائدہ اٹھائیں سچویشن سے. یہ اعظم نذیر طارر صاحب بھی وہی شخص ہے نا کہ جب 26ویں ترمیم جب پہلا اس کا دور تھا تو رات کو 11 بجے جب یہ پہنچے تھے مولانا فضل الرحمان کے گھر میں، تو ان سے پوچھا گیا کہ جی اس میں کیا ہے مسودہ. انہوں نے کہا جی یہ میں لے کے تو آیا ہوں، اس کے اندر کیا ہے اس مسودے میں مجھے بھی نہیں پتا. یہ وہی اعظم نذیر طارر صاحب ہیں. اس طرح سے معاملات اسٹیٹ کے نہیں چلتے. آپ یہ اس کا پراپر طریقہ ہے. پرائم منسٹر جو ہے مین اتھارٹی ہوتا ہے، اور سنسیئرلی کریں. ایسا نہیں کہ ایک آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے مذاکرات. میں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں ایک نیشنلسٹ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، ناٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے میں کسی حیثیت میں آ کے یہ بات کسی بائسڈ ایٹیٹیوڈ سے میں کر رہا ہوں. بالکل ایز اے نیشنلسٹ کر رہا ہوں اور اکراس دی پارٹی لائن بات کر رہا ہوں. بے شک اس کے اندر اگر پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ایک رول پلے کیا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو اکٹھا بٹھانے میں، ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے میں، اور کنسنسس کے بیس کے اوپر ایک ایسی سچویشن کریٹ کر کے جہاں پہ سموتھلی معاملات آگے چلیں. کیونکہ آگے آنے والا وقت کچھ کٹھن ضرور ہے. کہ دیکھیے مودی کے جو مار پڑی ہے، میں بالکل سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو اس کے اوپر رسپانس لے دیتی ہوں. شوکت پراچا صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ کوئی کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے تو پراچا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کریں. ذرا اس بات کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے کیونکہ میں نے اسی کے اوپر آپ کی اوپینین لینی ہے. لیکن ذرا میں نون لیگ کو شامل کر لوں. پنجاب کا جو اکلوتا واقعہ ہے نا راج صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر، وہ ریحانہ ڈار صاحبہ کی گرفتاری کے مناظر تھے. ٹرسٹ می، ایز اے وومن اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈیموکریسی، راجہ صاحب میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو کہہ رہی ہوں، مجھے وہ مناظر بالکل پسند نہیں آئے. کہ ریحانہ ڈار صاحبہ کی جو اریسٹ تھا وہ اتنا نامناسب لگا مجھے، ٹو بی ویری آنیسٹ. پنجاب حکومت ہو یا پنجاب پولیس، وہ ریحانہ ڈار کا اس ڈراما سین کو کریٹ کروا کے مجھے بتائیں آپ نے کیا حاصل کر لیا. ابھی احمد اویس صاحب شکوہ کر رہے تھے، شکوہ کم ان کا کامنٹ تھا کہ جی ایسا نہ تاثر دیا جائے کہ جی ہم ہار گئے اور حکومت جیت گئی. سر آپ لوگ تو پہلے ہی جیت رہے تھے، پہلے ہی ان کا کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، ایم پی اے ایم این ایز باہر نہیں نکلے. اینڈ واٹ ایور ہیپنڈ ود ریحانہ ڈار واز انکالڈ فور. سر دیکھیں، جو ناخوشگوار بات ہوتی ہے وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں یا دل پہ ہاتھ رکھے بغیر کہیں، وہ ناخوشگوار ہی رہتی ہے. اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. لیکن ہوتا اصل میں یہ کہ جو فیلڈ پہ، جس فیلڈ میں جا کر جس طریقے سے ڈائریکشنز ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے مینجمنٹ میں یا ایڈمنسٹریشن میں ڈائریکٹ کام کیا اور وہ جو گراؤنڈ لیول کے واقعات سے آگاہ، تو وہ اس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں کہ وہ بہت سی چیزوں کا کسی کو اوپر علم نہیں ہوتا. ایون ضلعی لیول کی قیادت کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر ایک ایس ایچ او کس طریقے سے کسی چیز کو ریئیکٹ کر رہا ہے یا وہ اپنے مزاج کے مطابق. یعنی یہ باتیں بڑی کامن ہیں اور لوگ اس کو جو مینجمنٹ سے یا سول سروس سے تعلق رکھتے ہیں یا پولیس سروس سے، وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. تو کئی دفعہ بہت سے واقعات ایسے اگلی انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جو کہ جس کا سینئر کمانڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.
تو ایک تو یہ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں, اٹ واز uncalled for, اور یہ بالکل خوشگوار اس نے تاثر نہیں چھوڑا. مثلا میں مثال دوں گا آپ کو, اسی طرح اسمبلی کے اندر وہ جو بجٹ کے اندر وہ چیئرمین سینیٹر ان کی تنخواہات کا جو کسی نے ایڈ کیا تھا, اس سے پہلے کبھی بھی بجٹ میں یہ چیزیں نہیں آئیں, تو وہ بھی سمجھا ہے وہ میلا فائڈی تھا یا بونا فائڈی تھا, لیکن وہ حماقت تھی. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کئی دفعہ حکومتوں کو فیس کرنی پڑتی ہے, اور اسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انکمبنسی کا وزن ہے. انکمبنسی کی اپنی کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں, اوبلیگیشنز ہوتی ہیں, اٹ از ون آف them. میں ایک جملہ تھوڑے سے چند کہنا چاہوں گا. یہ جو اپنا پراچا صاحب نے بات کی تھی اور آپ کا ابتدائی سوال تھا, یہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ غلط فہمی تھی یا وضاحت ہو گئی. یہ بنیادی طور پر اسی اگر آپ کو واقعی پتا ہے کہ یہ خبر, یہ ریومر, یہ مرچ مسالے اور آگ لگانے والی تڑکتی بھڑکتی تیلی کہاں سے آئی ہے, تو ضرور بتائیں سر, بتائیں مجھے کہ کس نے خبر دی ہے. جی, کہ اس کی ڈیپتھ آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی انٹائر, یہ صرف پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا دل کھٹا کرنے کی حد تک اسے نہ سوچا جائے. یہ پاکستان کی اس انٹائر وکٹری کو جو اکراس دی گلوب آج جو ہے وہ دنیا کو علم ہوا ہے, اور پاکستان جائز طور پہ اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, یہ اسے مسخ کرنے کی کوشش تھی. یہ پاکستان کی مسلح افواج کے کمانڈر یعنی فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر صاحب, ان کی شخصیت کو تروڑ موڑ کے اور بس کرنے کی ایک کوشش تھی. اور اس کو پھر جس طریقے سے لیا گیا, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ میں اگر آج اٹھ کے کہہ دوں کہ جی ایک میجر صاحب ہیں جو کل چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے, تو کیا اس پہ آنکھیں بند کر کے سب کو بات کرنا چاہیے؟ اٹھنے کی بات الگ تھی, لیکن جس طریقے سے اس کو لیا گیا اور ہر جگہ ڈیبیٹ کا موضوع بنایا گیا, اس کا سدباب بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ بہت ہی ایک, اب مجھے کہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت ہی گمبھیر قسم کی اور بہت ہی خوفناک قسم کی سازش تھی, اس کا کمپوننٹ تھا. تو یہ ایک یہ بات ہوئی. دوسری ابھی جو کہا احمد اویس صاحب نے, بالکل سین وائس ہیں اور میں بڑا انجوائے کرتا ہوں ان کے ساتھ پروگرام کو. ایک سیکنڈ, بالکل میرے خیال سے احمد اویس صاحب کو لقمہ دینا چاہ رہے, لے لیجئے تاکہ اس کو رسپونڈ کر لیجئے گا. راج صاحب ایک منٹ میں, احمد اویس صاحب آپ کیا اس حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ میں لقمہ نہیں دینا چاہ رہا تھا, میں بھی اپنا اظہار یہ کر رہا تھا کہ یہ خبر جو لگی ہے یہ مزاح کا کیس بھی ہے, اور یہ کسی نے مسچیوسلی یہ خبر چلائی. ایسی خبریں جو ہیں اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہوتی ہے, اور نہ اس کو کوئی زرق شخص جو ہے یا عقل فہم والا شخص اس کو اوپر بلیو نہیں کرتا. تو یہ ہے کہ میرے سامنے جو دونوں ونڈوز میں حضرات بیٹھے ہیں, مجھے یہ شرارت کرنے والے کا سورس بتا دیں کہ کس نے کی ہے. اصل سوال تو یہی ہے. اس کو تو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے نا, جس نے ابتدا کی ہوگی, جو پہلا. میں آپ کو بتاؤں جو اس وقت میڈیا ہے نا, دیکھیے جو سوشل میڈیا ہے نا, سوشل میڈیا جو ہے نا اس وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اور وہاں سے بے سروپا عجیب و غریب قسم کی کہ سن کے حیرت بھی ہوتی ہے, سن کے انسان کو شرم حیا بھی آتی ہے. ایسی سی باتیں, ایسی سی عجیب قسم کی باتیں جو ہیں انوکھے انداز کے اندر چلتی ہیں. اور یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مورل ایکٹیویٹی جو ہے یہ چل رہی ہے, یہ سب طرف اس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے, اس وجہ سے کہ قانون کی گرفت کمزور پڑ گئی. ذرا راج صاحب کو اپنی بات مکمل کرنے دیں. احمد صاحب پھر میں دوبارہ سوال آپ کے پاس لے کر کے آتی ہوں. جی راج صاحب اپنی اس جملے کا اس کا سمپل جو ٹرانسلیشن تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں مارشل لا نافذ ہو گیا, کیونکہ آئین کی روح سے تو کہیں یہ اس کی گنجائش ہی نہیں تھی. تو یہ ایک بہت, اسی لیے میں نے کہا کہ خوفناک سازش تھی. اب جو ابھی بات کی احمد اویس صاحب نے کہ ڈیبیٹ جنریٹ ہونی چاہیے, بڑا دلچسپ اور خوبصورت انہوں نے اس کا سلوشن دیا, اور یہی وہ بات ہے جو حکومت, اس کے اتحادی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ جنریٹ ہونی چاہیے. اب دوسری طرف سے اس کا جواب نہیں آ رہا. آفرز ہو رہی ہیں مذاکرات کی, رانا صاحب سے لے لیں, آپ تارڑ صاحب سے لے لیں, وزیر اعظم صاحب کی ملٹیپل سٹیٹمنٹس لے لیں, یہ جنگ جب ہوئی ان کے دنوں میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر لے لیں, ہر جگہ پہ یہی کہا گیا کہ آئیے بات چیت کریں. لیکن یہ بات چیت کے لیے جب پکارا جا رہا ہے, یعنی آپ دیکھیں ڈائیکوٹمی دیکھیں کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آئین کی سربلندی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اور آئین کی سربلندی, اب مجھے بتائیں آئین کی کس کلاز میں لکھا ہوا ہے کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کیے جائیں, اور بالخصوص اس وقت جب وہ
ہائیسٹ لیول سے DGISPR کے لیول سے لے کر ہر جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, آپ سیاستدان بیٹھ کے فیصلہ کریں. پھر دوسرا جو ان کی لاجک ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ آپ کے ساتھ کیوں گفتگو کریں حکومت کے ساتھ, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. تو مجھے بتائیں, جب آئین کی سربلندی کے لیے میثاق جمہوریت ہوا تھا بٹوین بے نظیر بھٹو صاحبہ, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, تو کیا اس وقت میاں نواز شریف کے پاس کوئی اختیار تھا یا بے نظیر بھٹو کے ساتھ پاس اختیار؟ تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب ان پرنسپل کسی چیز پہ بات چیت کرتے ہیں تو پھر تو کنسنسس تو ان کا آپس میں بنانے کے لیے, اور یہی بات ابھی احمد اویس صاحب نے اسی بات کو پوائنٹ ٹیکن. ذرا پراچے صاحب بھی ذرا تھوڑا سی لب کشائی کر لیں اس کے اوپر. آپ دونوں سیاستدانوں نے تو آج ڈومینیٹ ہی کر لیا ہے ہم دونوں اینکرز کو. پراچے صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح احمد اویس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا, یہ سلسلہ نہیں چلنا چاہیے, اور کون سا سلسلہ ہے, کیونکہ بھی ان کے احتجاج, ان کی ریلیز کامیاب نہیں ہو رہی, ان کے اپنے بندے نہیں نکل رہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اٹ واز اے فلاپ شو. اویس اقبال, یہ جو احمد اویس صاحب ہیں وہ یہ خود فرما رہے ہیں کہ ہاں بالکل ویسا ان کا پاور شو نہیں تھا. ظاہری سی بات ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ فلاپ ہو گیا, لیکن آئی نو اینڈ یو نو کہ یہ بہت ہی ایک ڈیزاسٹرس شو تھا کنسیڈرنگ کہ جتنی پاپولیرٹی کا PTI ان کے بانی کلیم کرتے ہیں. سو از اٹ the responsibility of the government؟ یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا حکومت کی پکڑ دھکڑ کی وجہ سے یہ ناکام ہوا شو, یا ان کے MNAs MPs خود ہی نہیں آئے, ریزن کیا تھی, اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کریں پراچے صاحب. دیکھیں جو شو تھا اب اس پہ تو بہت ساری کل بھی باتیں ہوتی رہی اور آج بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ خود سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کر دی, اور ایون پشاور میں خیبر پختونخوا میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں بھی کوئی سائزیبل نہیں تھا. تو میرا خیال ہے اس پہ تو خیر اب, اور احمد اویس صاحب جیسے سینئر سیاستدان یا سینئر قانوندان وہ تو آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں, تو میرا اور آپ کا تو اب اس کو پریس کرنا بنتا بھی نہیں ہے کہ شو صحیح تھا یا نہیں تھا, وہ سب کو پتہ چل گیا. دیکھیں نا, ایک چیز کل کہا گیا کہ PTI کی طرف سے کہ MNAs کے گیٹ بلاک کر لیے گئے تھے, لیکن سینیٹر تو فری تھے نا, سینٹ کا اجلاس نہیں تھا کل, اور پارٹی کی طرف سے باقاعدہ انسٹرکشن تھی کہ تمام MNAs اور سینیٹر جو ہے وہ اسلام آباد میں آئیں, اڈیالہ جانے. کل جو میری جو میڈیا پہ آئی بات جو میں نے بھی دیکھی وہ کوئی 2 کے 3 سینیٹر وہاں پر پہنچے, باقی کدھر تھے. اہم بات یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی گراؤنڈ ورک پہلے نظر آ رہا تھا. ہوتا ہے نا ایک ایکٹیویٹی ہونی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا موومنٹ ہوتی ہے پہلے, وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو ہمارے لیے ایز آبزرور ایز جرنلسٹ وہ 5 اگست کا یہی کچھ ہونا. جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک ہے اور حکومت پکڑ دھکڑ کرتی ہے, حکومتیں ہمیشہ پکڑ دھکڑ کرتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو تحریک چلانے والے ہوتے ہیں وہ آ جایا کرتے ہیں, سڑکوں پہ آتے ہیں, وہ مارچ کرتے ہیں. اس لیے حکومت کوئی تشتری میں رکھ کے تحریک کی کامیابی نہیں دیا کرتی, کوئی بھی حکومت ہو. PTI کا یہ PTI کے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آنے دیا تھا, ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آنے دیا تھا, لیکن جو ان کے ساتھ ٹرمز ایگریڈ تھی مولانا صاحب H8 H9 سے آگے نہیں آئے تھے, وہ بالکل ادھر ہی ٹھہرے رہے. لیکن 2014 کا دھرنا ہو یا 25 مئی 2022 کا احتجاج ہو, PTI کو, خان صاحب کو میں کہوں گا کہ ڈی چوک میں ہی ان کو اطمینان ہوتا ہے, ریڈ زون میں اطمینان ہوتا ہے. ایکسکیوز می. لیکن اہم بات کی ہے احمد اویس صاحب نے, اور میں انڈورس کرتا ہوں کہ جو کہتی ہیں نا, آپ نے کہا کہ کب تک چلے گا, کہیں نہ کہیں ٹاکس ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, بیٹھنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی اس میں جو خان صاحب کا پچھلا ٹویٹ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا وقت اب ختم ہو گیا. پروبیبلی وہ ٹویٹ تھا ان اسیر رہنماؤں کے خط کے حوالے سے جو انہوں نے لکھپت سے لکھا تھا کہ مذاکرات سیاسی قوتوں کے درمیان ہونے چاہیے. میں تو اس کو یہ سمجھا کہ خان صاحب نے اپنا فیصلہ دیا ہے. ظاہر ہے وہ پارٹی چیئرمین تھے, وہ پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں, وہ فاؤنڈر ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میرے دوسرے کولیگز لیڈر یا جو بھی ان کو ایڈریس کریں
وہ ان کو نو کر گئے. لیکن پارٹی کے اندر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر جو پولیٹیشین ہیں ان کی پارٹی میں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے. لیکن اگر پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ سے نو ہو جائے، خان صاحب کے لیول پہ نو ہو جائے، مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا. آپ کو یاد ہوگا وہ ٹویٹ، اور جس میں انہوں نے پھر آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سید کے خلاف پھر وہ ایک نئے سرے سے محاذ کھول دیا تھا. تو مذاکرات ہونے چاہیے. میں احمد اویس صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، میں انڈورس کرتا ہوں. وہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ ہوں، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے، آپ نے دیکھا اے پی سی میں بھی کہا گیا کہ بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت کے علاوہ مسائل حل نہیں ہوں گے. جتنی مرضی خواہش ہو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی، جتنی مرضی ادھر سے نو آئے، بات تو پولیٹیکل پارٹی کے درمیان ہونی ہے. ظاہر ہے جب حکومت بات کرے کہ فرض کیا پی ٹی آئی راضی ہو جاتی ہے تو انڈائریکٹلی حکومت کے تمام ادارے بشمول اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ آئے گی کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا کنٹور بن رہے ہیں، کیا حکومتوں نے دینا ہوتا ہے. گیونگ ہینڈ جو ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے. اپوزیشن کیا دے سکتی ہے، اور اس تناظر میں پی ٹی آئی کیا دے سکتی ہے آپ کی یہی فتح حکومت تھی. کو. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا ہے. پراج صاحب میرے ساتھ رہیے گا، فائنل کامنٹس کے لیے دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی. 4 اگست اور 5 اگست کو تو خیر آپ کو وہ خوشی نہیں ملی جس کا آپ کو انتظار تھا، لیکن آج کے دن آپ کو یہ خوشی مل گئی کہ پراچا صاحب یہ انڈورس کر رہے ہیں کہ بالکل مذاکرات از دیئر وے فارورڈ. یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سر واٹ از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر آف دا مذاکرات؟ ایک تو یہ مجھے بتا دیجیے، اور دوسری چیز یہ کہ ایک چیز اور جو پراچا صاحب نے کہی، جو میں بھی مانتی ہوں، آپ نے بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی کا اب کنٹرول نہیں ہے. لیکن سر آپ لوگ تو بہت زیادہ پاپولیرٹی کا کلیم کرتے ہیں، تو یہ تو اس فلاپ شو کے بعد یہ پتا چل گیا کہ آپ کی پارٹی جتنی بھی ہے، جو بھی اب رہ سہ گئی ہے، وہ صرف سوشل میڈیا پر ہی رہ گئی ہے. وہ پارٹی جس کو ایک ٹائم پر ایکسپرٹ کہا جاتا تھا کہ جلسوں کی ایکسپرٹ ہے، جلسہ کرانا ہو، گیدرنگ کرانی ہو، ریلی نکالنی ہو تو پی ٹی آئی سے بہتر کوئی نہیں نکال سکتا. سر وہ دن بھی چلے گئے، جہاں لاڈلے پن کے دن ختم ہو گئے وہ دن بھی چلے گئے. اب نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پارٹی کا کوئی سڑکوں پر آئے اور اپنی بات منوا کے چلے جائے. تو سر آئی تھنک سو یو نیڈ ٹو ٹیک دس مذاکرات اپرچونٹی ویری سیریسلی دس ٹائم. دیکھیے، جہاں تک آپ نے اس سڑکوں والی بات کی ہے، یہ پاکستان کی جو قوم ہے نا، یہ دنیا کی یونیک قوم ہے. کبھی آپ اس کو اس اینگل سے آبزرو کیجئے گا کہ اس کو اگر فیض احمد فیض کے ایک شعر سے میں اس کو ڈیفائن کر دوں کہ یہ قوم کیا ہے. زبردست. ضرور. فیض احمد فیض نے انہوں نے یہ کہا تھا، تھے خاک راہ بھی یہ لوگ، کہر طوفاں بھی، سہا تو کیا نہ سہا اور کیا تو کیا نہ کیا. یہ ہسٹری ہے. دیکھیے آپ یہ بات کرتے ہیں نا، آپ ایوب خان کتنی سخت حکومت، کتنا سخت ان کا اقتدار مضبوط تھا، اور 6 مہینے لگے ان کو، 6 سے 7 مہینے میں جا کے وہ ان کی گورنمنٹ فال کی تھی. اور جب شروع ہوئی تھی اسی طرح ڈر کے مارے کوئی نہیں نکلتا تھا. آہستہ 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 یہ حال ہو گیا تھا کہ مجمع لاکھوں میں نکلنے شروع ہو گئے تھے پورے ملک کے اندر، اور پورے ملک کو سٹینڈ سٹل کر دیا تھا، بالکل پیرالائز کر دیا گیا تھا. اللہ نہ کرے کہ یہ پاکستان کے اوپر یہ وقت آئے، کیونکہ پاکستان کو آج جو خطرات ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں. اور آج انڈیا کا وہ بیٹھا ہوا جو ہے مودی جو ہے، وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے. تو وہ کسی بھی اپروپریٹ مومنٹ کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں اس وقت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر میگنینیمٹی، دیکھیے حکومت کو ہی ہمیشہ میگنینیمٹی دکھانی ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس ایک اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، پوری مشینری اس کے ڈسپوزل پہ ہوتی ہے. اس لیے یہ کوئی، اور اس میں کوئی سر نہ جھکتا ہے، اس سے کوئی عزت کم نہیں ہوتی ہے. جھکے ہوئے سر سے عزت بلند ہو جاتی ہے. میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر یہ تھوڑا سا، میں نہیں کہتا کہ وہ یہ سامنے آ کے، لیکن جو ماضی میں جیسے ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ایک کردار کیا اور اسٹیبلٹی کی ایک صورت انہوں نے پیدا کی کہ حکومت کا نظام چلتا رہے کسی طرح. اسی طرح سے اب بھی نیگوشیشن کے ٹیبل کے اوپر ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی شکل کے اندر اگر ایک انیشیٹو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے لیا جائے، اور سب
بلایا جائے اس کے اندر بلا تخصیص پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے آل اوور پاکستان. ایسا تو نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دیں, ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ سب کو یہ بلا بھی لیں گے. میں آپ کو بتا رہی ہوں سر, وہ بیچارے اتنے شریف سے ہمارے پرائم منسٹر, اتنے شریف سے ہمارے راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو کہیں گے وہ کہہ دیں گے, لیکن یہ نہ ہو کہ پھر آپ بولیں کہ نہیں پہلے اڈیالہ کے دروازے کھولو, بانی پی ٹی آئی کو میز پر بٹھاؤ, پھر ہم آگے بات کریں گے. یہاں پہ آ کے پھر مسئلہ ہو جاتا ہے سر, یہاں آ کے پھر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے, ڈیڈ لاک بھی ہو جاتا ہے, ہیڈ لاک بھی ہو جاتا ہے. جی سر, ویری کوئکلی. نہیں ایک بات کا جواب دوں. نہیں آپ کی اس بات کا ایک جواب میں فوراً دیتا ہوں. دیکھیے وہ یہ تھا کہ ان لائک عمران خان پہلے جو کچھ ہوا, جو ابھی ڈائیلاگ دسمبر 2024 میں شروع ہوئے تھے, وہ تو انیشیٹو عمران خان نے کیے تھے. ٹیم وہاں پہ مل گئے, ان میں ٹیم کانسٹیٹیوٹ ہوئی اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, یہ جا کے بغیر کسی ایجنڈا کے جا کے یہ حکومت سے ملیں گے, اور ملے جا کے. آپ کو یاد ہوگا پھر انہوں نے وہاں بیٹھ کے سیکنڈ میٹنگ جو ہے وہ 2 جنوری کو رکھی, بڑے اچھے ماحول میں ہنسے کھیلتے, چائے پی, کافی پی, گپ شپ ہوئی, بات چیت ہوئی, اور وہاں یہ طے پایا, یہ ساری میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, وہاں یہ طے پایا کہ آپ اگر ہمیں تحریری مطالبات لے آئے اور ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمیں آپ عمران خان سے کل کی ٹائم لے دیں, ہم جا کے صبح ان سے ملتے ہیں اور مطالبہ تحریری آپ کے پاس لے کے آ جاتے ہیں. یہ بات طے ہو گئی, اور اگلا دن نہیں آیا. پھر کیا ہوا کہ اگلے دن وہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اتنا طاقتور بن گیا کہ پرائم منسٹر کی ٹیم جو ہے وہ ملاقات, یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے اس ٹائم کے اوپر بھی حکومت نے ڈنڈی دکھائی. وقت ذرا کم ہے, میں آپ کو اس کا فٹافٹ ذرا جواب لے دیتی ہوں. ویسے I got your gist, پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہم ذرا تھوڑے سے ٹائم باؤنڈ ہے. راج صاحب اب تو بات شعر و شاعری تک پہنچ گئی, اتنا خوبصورت شعر آپ کو جو ہے احمد عویس صاحب نے سنایا ہے, تو لگتا ہے کچھ ماحول میں نرمی ہوئی ہے, تو پھر اس نرمی سے فائدہ اٹھا لیں. کیا پتا اس دفعہ مذاکرات کا نتیجہ کچھ اور نکلے, ڈنڈی نہ کرائیے گا بقول احمد عویس صاحب کے. جی سر. جی ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا. اصل میں وہ ماضی کی بات جلدی دھندلا جاتی ہے. اس میں کیا ہوا تھا کہ دیکھیں, جب مذاکرات کی ایک ٹیم بن جاتی ہے, پھر اس ٹیم کا اختیار ہوتا ہے وہ مذاکرات کرے, اور جب وہ فائنل ڈرافٹ پہ چلا جائے, جب آپ اختیار دے دیتے ہیں. میں تحریک انصاف کے موڈس آپرینڈی کی طرف اشارہ کروں کہ ان کے مذاکرات کا موڈس آپرینڈی ہے. آپ دیکھیں کہ کیا ہوا تھا 2014 کے دھرنے میں. شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں جو وائس چیئرمین تھے, ٹیم بنی, انہوں نے مذاکرات کیے, چیزیں فائنل ہو گئیں. فائنل کرنے کے بعد اپنی کانسٹیٹیوٹڈ کمیٹی کا جب وہ واپس لے کے گئے, تو انہوں نے کہا جی چیئرمین صاحب نے کہ نہیں جی میں نہیں مانتا اس کو, میں تو مانتا ہی نہیں. اب اصل میں پرابلم یہ ہے, یہ جو ابھی پراچا صاحب نے ابھی بات کی, یہ پراچا صاحب نے بالکل ٹھیک, انہوں نے جو اسے کہتے ہیں نا کہ ہٹنگ دا نیل ایٹ دی ہیڈ, انہوں نے بالکل وہ رائٹ طرف اشارہ کیا کہ معاملہ کہیں بھی, احمد عویس صاحب اگر پارٹی کے چیئرمین ہوں تو پارٹی کی پالیسی پھر بھی چینج نہیں ہوگی, کیونکہ وہ بانی چیئرمین کی پالیسیز جو ہے یا ان کا جو مزاج ہے وہ حاوی آ جاتا ہے. بنیادی وجہ یہ اس وقت بھی کیا ہوا تھا کہ 3 مذاکرات پہ, کہ یہ تھا کہ جو بنیادی 3 چیزیں شرائط تھیں اس مذاکرات کی, جس کا بھی احمد عویس صاحب نے اشارہ کیا, اس کی شرط کیا تھی کہ آپ کمیشن بنائیں پہلے, تو پھر مذاکرات آگے جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ جو 3 بیسک آپ کے مطالبات ہیں, کہیں یہ بھی ہوا ہے کہ ان تینوں میں سے پری ریکوزٹ بن جائیں وہ اس مذاکرات کے؟ تو یہ اس قسم کی چیزیں اکثر آ جاتی ہیں. یہ جیل کے مذاکرات یا یہ تو چلے بات بنی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے وے فارورڈ وہی ہے جو احمد عویس صاحب نے سجیسٹ کیا, جسے میں نے سیکنڈ کیا, جسے آپ نے کہا, جسے پراچا صاحب نے کہا. آج کی احمد عویس صاحب کی پارٹی کو احمد عویس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کہیے گا, پھر میں فائنل کامنٹس پراچا صاحب سے لیتی ہوں. جی عویس صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بس یہی کہوں گا, ابھی جس طرح ابھی ساری بات کی نا, میں نے کہا کہ پرانی باتیں بہت کچھ ہوا نا, چھوڑ دیجئے. وہ کہتے ہیں نا کہ کل کی بات کا مذکور ہی کیا, چھوڑیے رات گئی بات گئی. آج کی بات جو اب ہمیں نا حالات ابھی جو ہم نبٹ رہے ہیں, جن سے آج خطرات کو نبٹ رہے ہیں, ان کو سامنے رکھ کے ہم فیصلے کریں
اور ان فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ لے کے آگے چلیں. میرا خیال ہے کہ حالات بدل جائیں. آج تو پی ٹی آئی بدلی لگ رہی ہے, مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میرے شو میں آج پی ٹی آئی ہے. رات گئی بات گئی, آگے کی بات کرے پراچا صاحب, آگے کی بات کرے. یہ ماحول تو مجھے لگ رہا ہے نرم ہو گیا, یا یہ احمد اویس صاحب کا جادو ہے, یہ احمد اویس صاحب کا جادو ہے کہ واقعی پی ٹی آئی کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے. یہ جو سوچ میں احمد اویس صاحب کی آج دیکھ رہی ہوں, یہ ہمیشہ اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کمپیئر کریں 2022, 2023, 24, 25, یا آپ دیکھیں وہ اکتوبر کا احتجاج تھا, نومبر کا احتجاج تھا اور کل کا احتجاج تھا, تو جو احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کسی نتیجے پہ پہنچ کے یا کسی تھاٹ پروسیس پہ ہی بات کر رہے ہیں نا. اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں نا, یہاں تو آج تو آپ کے شو میں شعر و شاعری کی محفل ہو گئی, سیاستدانوں کو تو ضرور, وہ احمد فراز صاحب نے مرحوم نے کہا تھا نا کہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے, سیاستدانوں کو آپس میں ملنا چاہیے. آپ نے کہا آپ بھی کیوں پیچھے رہے, آپ بھی شعر سنائیں گے, مزہ آیا مجھے. جی جی جاری رکھیے سر. نہیں, سیاستدانوں کو بات کرنا چاہیے. بیرسٹر گوہر خان خود بھی کہتے ہیں, میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہتے ہیں, پوری پی ٹی آئی کہتی ہے, احمد اویس صاحب جو بات کر رہے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیا یہ جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں, آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ پرانی باتیں چھوڑ دیں, کیا پارٹی ان کی پارٹی انڈورس کرتی ہے, یا وہ لوگ ان کی پارٹی کے اندر جو حاوی ہو جاتے ہیں پالیسی پہ, کیا وہ انڈورس کرتے ہیں؟ پہلے تو پی ٹی آئی کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے نا کہ ہاں ہم نے بات چیت کرنی ہے, کیا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, کیا ہماری اب پالیسی ہے کہ ہم کانفرنٹیشن چھوڑ کے ہم بات چیت کریں, یا ایون دیکھیں تحریک چلانا, احتجاج کرنا, اپنی آواز بلند کرنا, یہ جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے, سیاسی نظام کا حصہ ہوتا ہے. اگر سٹریٹس خاموش ہو جائے نا تو پھر پارلیمنٹ, وہ ریپرزینٹیٹیو پارلیمنٹ بھی نہیں رہتی, پھر وہ اپنے ایجنڈے پہ آ جاتے ہیں پارلیمان میں بیٹھنے والے. لہذا ڈیموکریسی میں, سیاست میں سٹریٹس اپنا کردار ادا کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 5 سال تک کوئی نہیں پوچھے اپنے عوامی نمائندوں کو, اور راج صاحب موجود ہیں, یہ ان کے گھر میں روزانہ اجتماع ہوتا ہوگا, صبح صبح لوگ آ جاتے ہیں. یہی سیاست میں جمہوریت کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ مسائل حل نہیں ہو رہے, لیکن کیا پی ٹی آئی اب واقعی تیار ہے؟ مجھے تو احمد اویس صاحب کی باتیں سن کے خوشی ہو رہی ہے, میں تو کمپلیمنٹ کر رہا ہوں بار بار ان کو کہ یہی راستہ ہے اسی خوشی کے اوپر پراچا صاحب کم از کم آج کی رات تو ہم سکون سے سو جائیں. اسی خوشی کے اوپر ہم کلوز کر دیتے ہیں شو, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کل پی ٹی آئی کے کون حضرت میرے شو پر آئیں گے اور کل ان کی کیا پالیسی ہوگی. ان کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. اب دیکھیں احمد اویس صاحب پورا ماحول بنا کے جا رہے ہیں نیشنل ٹی وی کے اوپر 8 بجے, پتا چلے کل 8 بجے پتہ نہیں کون آ جائے اور پھر ایسی تیسی ہو جائے پورے, جی ہم تو یہ نہیں کریں گے, ہم تو وہ نہیں کریں گے. تو لیٹس لیو اٹ آن اے گڈ سویٹ نوٹ. سو آپ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے, اینڈ مین وائل آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.